बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्क की सियासत तहरीक अदम एतमाद की जद में है। हुकूमत कॉन्फिडेंट है, जब से अपोजिशन कहती रही कि हम 24 घंटे में 48 घंटे में ले आएंगे, तहरीक अदम एतमाद लेकिन नहीं ला सकी। अब हुकूमत पुरुम्मीद हो गई है। हुकूमत कहती है कि हमारी नंबर गेम पूरी है, हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमने अपना होमवर्क कर लिया है, अपोजिशन भी अपना शौक पूरा कर ले। ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का, जब वज़ीर आज़म ने अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात की है। ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि वज़ीर आज़म के वज़रा भी खासे पुरुम्मीद है। उनका कहना है कि अपोजिशन ने तो पहले भी पार्लियामान में शिकस्त खाई, अब भी पार्लियामान में शिकस्त खाएंगे। फवाद चौधरी भी कहते हैं कि 72 घंटे हो गए हैं, अभी तक तहरीक अदम एतमाद आई क्यों नहीं। तो इन वज़रा की ज़रा पुरएतमादी भी आप देख लीजिए। अदम एतमाद का बड़ा शोर मचाया जा रहा है। इजलास की रेकोजिशन की दरखास्त भी अभी मसूल नहीं हुई। अभी दिल्ली दूर है। बेशक ये जो मर्जी तहरीक ले आए, पहले भी इनको असम्बली में शिकस्त हुई है, अब भी शिकस्त होगी। चंद लोगों ने सिर्फ तरीके से मंडी लगाई हुई है और ये सिर्फ एक खरीदो फरोख्त की कोशिश की जा रही है, उसमें उनको मुकम्मल नाकामी होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के चेहरे पे पता चल गया होगा आपको कि कितनी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल है। अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। हमारे तो गले सूख गए हैं कहते कहते कि अगले 24 घंटे में लेके आ जाएं। इनकी इतनी नहीं है कि ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह ला सकें। दो पार्टियां हैं और उनके साथ एक मौलवी साहब, वो पाकिस्तान में ये बता रहे हैं कि हम इमरान खान की हुकूमत गिराने जा रहे हैं। कैसे गिराने जा रहे हैं? वो सीना ठोक के कहते हैं कि हम मेंबरान खरीद रहे हैं। आपको लगता है कि आप अब पैसा फेंकेंगे तो एमएनए उठा लेगा? आपको जवाब मिल गए इसीलिए आप लेट हुए हैं। तैयारी थी इनकी लाने की, जो आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलना। तो नंबर गेम पूरी करने की गेम जारी है। हुकूमत अगर कॉन्फिडेंट है तो अपोजिशन का कॉन्फिडेंस भी हुकूमत से कम नहीं है। नदीम अफजल चंद के हवाले से भी खबर आई है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लीगी रहनुमाओं की भी शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम बैठक हुई है। मौलाना का भी नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत को सिर्फ 3 दिन का वक्त दे रहे हैं। हबीब साहब, अब इस कॉन्फिडेंस के पीछे किसका कॉन्फिडेंस ज़ाहिरी है और किसकी तैयारी पूरी है? देखिए, आप पहले ये तय कर लें कि क्या हम एक क्लीन साफ सुथरी सियासत की बात कर रहे हैं या सियासत में हमने कोई मिलावट करनी है। अगर तो इसमें मिलावट नहीं है, सियासत सियासी और जमहूरी उसूलों के मुताबिक हो रही है, साफ़ सुथरी सियासत है, तो उसमें तो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी तो दूर की बात, उसको पेश करना भी हमाकत लगता है। उसकी वजह यह है कि अब तक इत्तहादी हुकूमत के साथ हैं। साफ़ सुथरी सियासत का तकाजा तो यही है ना कि सारी जमातें मुत्तहिद हों, हुकूमत के इत्तहादी टूट कर, उससे बिगड़ कर वो शामिल हो जाएं अपोजिशन के किसी इत्तेहाद में, और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मतलूबा अरकान की तादाद ना रहे 172 की और वो टूट जाए, तो लिहाजा हुकूमत बदल जाएगी। हबीब साहब, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ। आप चंद दिन पहले कह रहे थे कि बड़ा अच्छा टाइम है तहरीक अदम एतमाद लाने का। ये बात अलग है कि कामयाब होती है या नहीं, वो वक्त गुजर गया। नहीं, अभी नहीं गुजरा। अच्छा, नहीं गुजरा। अब देखिए कि एक तो यह है क्लीन सियासत, साफ सुथरी सियासत। अब अगर इसमें गलाजत डालनी है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने लोटा साजी करनी है, अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को पैसे दे के या टिकट दे के खरीदना है, और ख़रीद के किसी भी हवाले से आप उन्हें ख़रीदें तरगीब दे के, और उन्हें कहें कि या तो वो इस्तीफ़े दे दें या वो किसी और वजह से हाजिर ना हो या फिर वो अपोजिशन के साथ जा मिलें, तो ऐसी गलाजत के बारे में फिर तबसरा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसकी तो इंतहा ये है कि फिर आप बाहर से पकड़े किसी शख्स को और उसको वजीर आज़म बना दें। इस गलाजत का तो अल्टीमेट नतीजा ये है ना। मैं तो इसको सियासत नहीं कहता, ये तो सियासत नहीं है, बल्कि सियासत के नाम पे इस कौम की तौहीन होगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे बाकायदा तौर पर तोड़ के खरीदे जाते हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर तो साफ सुथरी पॉलिटिक्स है तो अदम एतमाद बिल्कुल नहीं है, और फिर हुकूमत का कॉन्फिडेंस भी आपको समझना चाहिए। सही। अब तीसरी बात इसमें यह है कि क्या मौलाना ये गलाजत अपने दामन पे लेना चाहेंगे? मौलाना फजल रहमान, क्या नवाज शरीफ जिन्होंने आइन में ये शिक डाली थी पहली दफा फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ, क्या वो इस गलाजत को अपने दामन पे डालना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी के दामन क्या नहीं, आप ये भी सोचे, क्या पीपल्स पार्टी जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शामिल थी इस तरमीम के साथ,
کہ اس آئین میں جب ترمیم ہوئی تھی تو محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کو فلی سپورٹ کیا تھا. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ کے اس وراثت پر, اس لیگیسی پر ساری کالک مل دے گی؟ تو اگر تو ان تینوں جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ خریداری کریں گے, یہ لوٹا سازی کریں گے, تو اس غلاظت کا کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا. پھر یہ غلاظت ہے, یہ گٹر ہے. اب آ جائیے تیسری طرف, ایک اور بھی چیز ہے, وہ ہے غیبی امداد. پاکستان میں چونکہ غیبی امداد کا بھی بڑا ذکر رہتا ہے, تو پچھلے کچھ عرصے سے غیبی امداد کے نیوٹرل ہونے کے پیغام خود غیبی امداد ہی دے رہی ہے. سبحان اللہ, آفرین ایسے پیغاموں پہ کہ جو دشمن کو, جو اپنے, جو ایک کے مخالف کو بلا کے دیے جائیں اور کہا جائے کہ میں نیوٹرل ہوں. تو اب آپ ذرا, یہ وہی والا معاملہ ہے جو امریکہ نے یوکرین کے ساتھ کیا کہ خود باہر کہہ کے جی میں تو نہیں کچھ کر رہا, لیکن یوکرین کے ساتھ اخلاقی مدد ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر تو اس طرح کا معاملہ آپ نے کرنا ہے, نیوٹرل, مسٹر نیوٹرل کہیں گے یا مس نیوٹرل کہیں گے, پتہ نہیں کیا کہیں گے. اچھا, تو اب یہ جو نیوٹرلٹی ہے, اس پہ تو صرف میں وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا ایک شعر ہے وہی عرض کر سکتا ہوں کہ تم لوگ بھی عجب ہو, دل پر یہ اختیار, شب موم کر لیا, سہراہن بنا لیا. بات یہ ہے کہ آپ کا یہ اختیار ہے غیبی قوت کا کہ رات کو وہ موم اور صبح وہ لوہا ہو جائے, تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ان دو فیکٹرز کو اگر نکال دیں, یعنی نیوٹرلٹی والے فساد کو الگ کر دیں اور یہ غلاظت والے فساد کو الگ, یہ دو چیزوں کو الگ کر دیں, تو صاف ستھری پولیٹکس میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنا حماقت ہے, اور اگر پیش کر دی جائے تو وہ پولیٹیکلی کامیاب نہیں ہو سکتی. الا یہ کہ آپ یہ دو کام کریں, یا تو اب آپ یہ طے کرنا ہے اب آپ نے کہ یعنی بالکل وہ جو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات فقہا کے سامنے ایک سوال پیش کیا جاتا ہے کہ عالم استقرار میں اگر ایک طرف سور کا گوشت ہو اور ایک طرف بلی کا گوشت ہو تو کیا کھایا جائے؟ تو اگر تو حضرت مولانا فضل الرحمان ان دو میں سے ایک کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں, تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں. کم از کم ان کا جو اجلا دامن ہے اس کے پھر دعوے کرنے والے تو کچھ کم ہوں گے نا. سعد صاحب, تحریک عدم اعتماد اگر اپوزیشن پیش بھی کر دیتی ہے تو اس کے کوئی قانونی طریقہ کار, کچھ مراحل بھی تو ہیں, وہ بتائیے گا وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیے انہیں کب کرنی چاہیے یہ جو ریکوزیشن ہے؟ ناحق شیشے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو, شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, کیا آس لگائے بیٹھے ہو. حبیب صاحب کس بات سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دامن پہلے تو صاف تھا, اب اگر انہوں نے فلور ٹریڈنگ کے خلاف کوئی بات کی تو ان کا دامن خراب ہو جائے گا. حبیب صاحب شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, کیا آس لگائے بیٹھے ہو؟ چھانگا مانگا والوں سے آپ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ فلور ٹریڈنگ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے, اور جن لوگوں نے حکومتیں چھانگا مانگا میں فلور ٹریڈنگ سے کی ان لوگوں کے سے حبیب صاحب یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آئندہ فلور ٹریڈنگ کے خلاف بات کریں گے. اچھا, جب انہوں نے ترمیم پاس کی تھی, جو حبیب صاحب نے کتنا بڑا ان کو کریڈٹ دیا کہ نواز شریف صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے ترمیم پاس کی تھی تو اپنے خلاف ہی پاس کی تھی, کسی اور کے خلاف کی تھی؟ جی بھائی انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم آئندہ سے ایک دوسرے کے خلاف یہ کام نہیں کریں گے. سب سے بڑا خطرہ وہ ترمیم کس کے خلاف پاس ہو رہی تھی؟ نون لیگ کے خلاف پاس ہو رہی تھی. وہ ترمیم پیپلز پارٹی کے خلاف پاس ہو رہی تھی. کوئی پی ٹی آئی نے فلور ٹریڈنگ کی تھی اس سے پہلے؟ اور بھائی یہی تو لوگ ہیں جو پاکستان کی سیاست میں 1985 سے آج تک فلور ٹریڈنگ کرتے رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے لوٹے بنائے, یہی لوگ ہیں جنہوں نے لوٹوں کو گالیاں نکالی, یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا آئندہ سے ہم لوٹے نہیں ہوں گے, یہی لوگ ہیں جو خاموشی سے آج کل کہہ رہے ہیں کہ یار لوٹا بن جا تو. اور بھئی کس سے مولانا صاحب کا دامن جو ہے وہ اس کے اوپر چند چھینٹیں پڑ جائیں گی. میں تو حبیب صاحب کی اس ادب اور احترام سے میں تعریف ہی کر سکتا ہوں, کیونکہ میں اس بات سے حبیب صاحب کے اتفاق کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. مولانا صاحب کے دامن پہ سیاست میں حبیب صاحب آج تک کبھی کوئی داغ آیا ہے؟ کیونکہ اب پہلی دفعہ اگر وہ فلور کراسنگ کی چیزوں کو چھیڑیں گے یا وہ لوٹوں کے ساتھ مل جائیں گے تو ان کے دامن پہ داغ آئے گا. دامن داغدار کر بھی لیں تو پھر طریقہ کار بھی بتا دینا, طریقہ کار کیا ہوگا؟ پہلی بات, ابھی ہم طریقہ کار آئینی پروسیس کے اوپر آتے ہیں. ساتھ بات یہ ہے میں نے اس سیاست میں بہت کچھ دیکھا ہے, لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے 100 بار اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دامن پہ داغ ان کا دامن اچلا ہے. آپ امریکہ کی کیبل رپورٹس وکی لیکس پڑھ لیں,
اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیریکٹر کے اوپر جو بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے امریکن ایمبیسڈر سے کیا کہا کہ امریکہ میں پیغام پہنچائیں اگر مجھے وزیر اعظم بنا دیں گے تو کیا ہوگا، وہ تحریری طور کے اوپر ویکی لیکس کے اندر ریلیز ہوا. ان صاف ترین دامن کے بارے میں یہ بات ہوئی. دیکھیں میں اس واقعے کا یہ واقعہ اور اس سے جڑے ہوئے کچھ واقعات، یہ واقعہ یعنی بالفعل نہیں لیکن اس سے جڑے ہوئے کچھ واقعات کا میں عینی شاہد ہوں. مولانا میں آئین پہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ کہنا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی فلور کراسنگ کے ساتھ ہوں گے، تو میں سوال میرا بڑا چھوٹا سا حبیب صاحب سے ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کن پارٹیز نے فلور کراسنگ کی ہے؟ تو وہ یہی دو پارٹیز ہیں. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10ویں دفعہ ان دو پارٹیز کے علاوہ کسی پارٹی نے فلور کراسنگ نہیں کی جمہوریت کے اندر. اس کے علاوہ جتنی فلور کراسنگ ہوئی ہیں وہ ساری آمریت کے وقت ہوئی ہیں، کیو لیگ کے اندر ہوئی ہیں، یہ ہوئی ہیں، وہ ہوئی ہیں. جمہوری دور میں صرف یہی دو پارٹیز جن کی وراثت جو ہے وہ فلور کراسنگ میں نے کہا جمہوریت کے اندر کہ جب بھی آمریت آئی ہے تو فلور کراسنگ تو ہمیشہ ہوئی ہے. آمریت کے علاوہ جمہوری دور میں جب دیگر تمام لوگ نیوٹرل ہیں تو صرف دو سیاسی جماعتوں کی وراثت ہے یہ فلور کراسنگ، جن کو ابھی حبیب صاحب نے کہا کہ اگر وہ اپنا دامن خراب کرنا چاہتے ہیں میں ان کا تو دامن بھرا ہوا اس چیز سے. اچھا میں قانون پہ بات کروں. دیکھیے قانون کے اندر بڑا سمپل پروسیس، آئین کے اندر پروسیس سٹیپولیٹڈ ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو آرٹیکل 63 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہو یا ممبر پروونشل اسمبلی ہو وہ 3 چیزوں پہ، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، ایک پرائم منسٹر کے الیکشن یا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ اور ایک بجٹ پہ، اگر وہ اپنے پارٹی ہیڈ کی انسٹرکشن کے خلاف ووٹ دیتا ہے، پارلیمانی ہیڈ نہیں، پارٹی ہیڈ کی انسٹرکشن کے خلاف دیتا ہے، بے شک پارٹی ہیڈ لندن میں بیٹھا ہو کہیں بھی بیٹھا ہو، پارٹی ہیڈ کی انسٹرکشن کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کے خلاف، تو اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پارٹی ہیڈ ایک ڈیکلریشن پاس کرے گا کہ اس شخص نے فلور کراسنگ کی ہے، ہماری ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا ہے. وہ بھیجا جائے گا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، وہاں سے وہ الیکشن کمیشن جائے گا اور پروسیس اور اس شخص کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس کتنا اختیار ہوگا، وہ کتنی دیر ڈیلے کر سکتا ہے، یہ بات بھی ایک سوال اس کے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس جب جائے گا تو کیا الیکشن کمیشن ڈائریکٹلی کر سکتی ہے، کیا عدالت میں ریفر کرنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی قانونی بحث ہو سکتی ہے. لیکن جو پروسیس کو انیشیٹ کرنا ہے یہ اسپیکر نے نہیں کرنا، یہ اس پارٹی ہیڈ نے کرنا ہے جس کی پارٹی سے فلور کراسنگ ہوئی ہے. اچھا، جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈیفیکشن ہو جانے کے بعد، آسان زبان میں لوٹا بن جانے کے بعد ہی یہ ڈیفیکشن ہوگی، کیا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ اگر میں نون لیگ میں ہوں اور میں پارٹی کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کرتا ہوں تو کیا، میں نے اسی لیے مثال دی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کسی دامن صاف کے ساتھ ہی کھڑا ہوں نا. حبیب صاحب نے اتنے دامن گنوائے تو میں اب کسی اور جگہ تو نہیں جا سکتا، تو میں ایک صاف شفاف دامن کے ساتھ نون لیگ کے اندر کھڑا ہوں اور میں اپنی پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کر دوں تو کیا میرا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا ووٹ کاؤنٹ ہونے سے پہلے میری ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی؟ یہ افیکٹو سوال ہے. تو اس کے اندر جب تک میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو میں ڈیفیکٹ نہیں ہوا. اچھا صحیح، میں نے ووٹ کاسٹ کر دیا، اگر وہ کاؤنٹ نہیں ہوا تو میں نے ڈیفیکٹ ہی نہیں کیا. اچھا، تو وہ ووٹ سٹینڈ کرے گا اور ووٹ ختم کاؤنٹ کرنے کے بعد اس کے خلاف پارٹی ہیڈ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس جائے گی، وہاں سے الیکشن کمیشن جائے گی. ٹھیک ہو گیا، جس کے ساتھ ہی ہم بریک کے جانے بڑھیں، واپس آئیں گے، اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا کام مکمل کر رہی ہے، جوڑ توڑ میں مصروف ہے. خورشید شاہ بھی اہم مشن پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اب صرف 3 دن ہیں، عمران خان فیصلہ کر لیں، انہوں نے استعفیٰ دینا ہے، اسمبلیاں توڑنی ہے، کیا کرنا ہے وہ میدان میں آئیں. بہرحال ندیم افضل چند کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کل شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے دنیا ٹی وی کے پروگرام نقطہ نظر کے اینکر پرسن اجمل جامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اجمل جامی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہوا کیسے، کیا کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ 2018 سے ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ندیم افضل چند صاحب، جو کہ اب کل بتا رہے ہیں کہ شامل ہونے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں. یہ بھی بتائیں کہ ان کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو شمولیت اختیار کریں گے؟
جی شکریہ. دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 جنوری 2021 میں ایک ہزارہ جو کمیونٹی ہے ہماری برادری کوئٹہ میں، ان کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا جس میں کئی لوگ شہید ہوئے تھے. تو اس کے بعد ندیم افضل چان صاحب کی حکومتی کئی ترجمانوں کے ساتھ ٹویٹر پہ واضح طور پر بحث ہوئی تھی، اور اس میں کوئی اختلافی نوٹ جو کہ آپ کے پروگرام کا نام بھی ہے وہ نظر آیا تھا ہمیں. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے کابینہ چھوڑ دی تھی اس اختلاف کے بعد، اور پھر وہ کافی عرصے کے لیے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پس پردہ رہے. لیکن اب میری ان سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے ندیم افضل چان صاحب نے کہ کل صبح 11 بجے لاہور میں ان کی رہائش گاہ ہے جوہر ٹاؤن میں، وہاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لا رہے ہیں اور وہ باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں گے. تو انہوں نے، میں خبر یہ دینا چاہ رہا ہوں، بریک کر رہا ہوں، کہ ندیم افضل چان صاحب ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ہو جائیں گے اور وہ ایک طویل عرصے کے بعد پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کریں گے. ان جامی صاحب ساتھ بھی ان کے کچھ لوگ ہوں گے یا اکیلے کر رہے ہیں؟ میری چان صاحب سے جو بھی گفتگو ہوئی اس میں تو دیکھیے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ندیم افضل چان صاحب کا پیپلز پارٹی میں دوبارہ جانا ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے اور بہت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ایک خبر ہوگی. تو ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، لیکن ساتھ کون ہوگا یہ اس کا اعلان وہ بعد میں کریں گے. پہلے ندیم افضل چان جو کہ کیبنٹ کا حصہ رہے کسی طور پر، وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. میرے خیال ہے یہ سب سے اہم خبر ہے. باقی لوگ کون جا رہے ہیں یہ اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سعد صاحب اور حبیب صاحب کے پیپلز پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، سینٹرل پنجاب میں یا بھیرا میں. جامی صاحب یہ بھی بتائیے گا، ندیم افضل چند سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے آپ کو بتایا ہے اس حوالے سے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی انہیں کوشش کی اپنے جماعت میں ہی رکھنے کی؟ اس حوالے سے کچھ ان سے بات ہوئی آپ کی؟ جیسے ہی میری ندیم افضل چند صاحب سے گفتگو ہوئی کچھ دیر پہلے، تو اس کے فوری بعد میں نے پہلا کام یہی کیا صحافی اپنے جو ذمہ داریاں ان کو نبھاتے ہوئے کہ میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے بات کر کے دیکھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. پی ٹی آئی کی کابینہ میں اور مشیران میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اس معاملے سے بے خبر تھے، لیکن وہ اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چند صاحب سے ہماری کچھ دوریاں تھیں اور ہم نے انہیں انٹرٹین نہیں کیا اپروپریٹلی کوئٹہ سانحہ کے بعد، لیکن آپ بتا رہے ہیں تو یہ بات درست ہوگی. لیکن اس بارے میں پی ٹی آئی کی ہاں سے ابھی تک کوئی سیریسلی کوئی سنجیدہ، بہرحال یہ دوریاں اتنی بڑی کہ اب ندیم افضل چند صاحب کل پیپلز پارٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں. بہت شکریہ اجمل جامی صاحب، آپ ہمیں یہ خبر دے رہے تھے. اسی میں میں آپ کے پاس بھی خبر؟ نہیں میرے پاس تو میں تو صاف دامن والوں کے ساتھ ہوں. حبیب صاحب کے پاس کچھ خبر؟ حبیب صاحب کے پاس میں پروگرام میں پہلے بھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ ان کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں. کچھ اور لوگ بھی حبیب صاحب آپ کو تو معلوم ہوگا جو کہہ رہے تھے کہ ساتھ وہ بھی بھی حصہ کوئی بن لوگ رہے ہوں گے کیا؟ آپ کو دیکھیے میری ابھی بات تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں آنے سے پہلے تو ندیم سے میں بات کر رہا تھا، تو اب ندیم ہمارے پرانے بلکہ اب چھوٹے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. تو ندیم نے مجھے کافی دن سے ان کا یہ معاملہ چل رہا تھا، تو اب بلکہ ایک آدھ دفعہ ایسا بھی خیال آیا تو انہیں خیال آیا کہ انہوں نے دوستوں سے مشورہ بھی کرنے کی کو کیا، لیکن یہ بتائے بغیر کہ یہ مشورہ کس کے حوالے سے. لیکن ظاہر ہے دوستوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا دوست کیا سوچ رہا ہے. بالکل. تو وہ ان کا معاملہ تو کافی دن سے اس طرح کا تھا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑنا چاہ رہے تھے. وہ دوستوں میں بیٹھ کے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ یہ جماعت ان کے مزاج کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ندیم افضل چند ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی بڑا نرم گوشہ رکھا جاتا ہے، اور ایون پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ ترین سطح پر بھی ایک دفعہ یہ کنسیڈر ہوا کہ ندیم افضل چند کو ہم اپنے ساتھ شامل کریں. اب ندیم کے چند صاحب کے جو جسے کہتے ہیں نا جوٹ، وہ پنجابی میں جو ان کے دوست ہیں، یعنی جنہیں وہ کہتے ہیں وہ مختاریہ گل ود گئی، جو مختاریہ ہے، ہاں اب وہ اس میں جو ان کے اس طرح کے بے تکلف دوست ہیں، ان میں نور عالم خان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی پی ٹی آئی کے. اس طرح جاوید وڑائچ صاحب رحیم یار خان کے، وہ بھی ان کے دوستوں میں شامل ہیں. اچھا پھر مرتضیٰ ستی صاحب جو وہ بھی ان کے دوستوں میں شامل ہیں. تو لہٰذا یہ سارے دوست مل کے کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ پہلے تو فیصلہ تقریباً انہوں نے مل کے کیا تھا. اب کیا آئندہ بھی ان کا مل کے آگے بڑھنے کا پروگرام ہے یا کوئی اور بات ہے؟ کیونکہ نور عالم خان بھی تو بگڑے نظر آتے ہیں نا، لیکن بہرحال سیاست اپنی کرتے ہیں لوگ.
تو اب ندیم افضل چند بہرحال ان کا ایک نام ہے اور ان کی شمولیت پاکستان پیپلز پارٹی میں گویا ہوم کمنگ کی سی کیفیت ہے, تو وہ اچھی میرا خیال ہے کہ اس کو بالخصوص اگر آپ دیکھیں نا تو ندیم افضل چند سینٹرل پنجاب میں ان کے بڑی ہی اہم رکن تھے. تو سینٹرل پنجاب میں اگر ندیم افضل چند واپس پیپلز پارٹی میں آ جاتے تو ڈیفینیٹلی اس میں مضبوطی تو آئے گی. سی ایم پنجاب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں حبیب صاحب کہ انہیں ہٹایا جائے گا اور کون آئے گا اس کی جگہ, اس پر بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ساتھ صاحب یہ جو خبریں آ رہی ہیں سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ندیم افضل چند بھی شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں, پھر مولانا فضل الرحمان کا بھی نواز شریف سے رابطہ ہوا ہے, شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اہم اجلاس بھی ہوا ہے نون لیگی رہنماؤں کا, خورشید شاہ بھی اہم مشن پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور یہی جوڑ توڑ کے حوالے سے وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. اس سب کے باوجود معاملہ آخر رکا کہاں پر ہے کہ وہ جو 48 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا وقت دیا جا رہا تھا 72 گھنٹے گزر گئے بقول فواد چودھری کے, ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپوزیشن نے کرنا کیا ہے. دیکھیے چند صاحب کے اوپر تو میں کیا بات کروں, ندیم افضل چند صاحب ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جن کی اکراس دی آئل بڑی عزت ہے. وہ جب جس بھی پارٹی میں رہے, پیپلز پارٹی میں تھے, پی ٹی آئی میں تھے, واپس پیپلز پارٹی میں چلے گئے, یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو پیپلز پارٹی کے بھی سپوکس پرسن رہے, عمران خان صاحب کے بھی سپوکس پرسن رہے, لیکن دونوں پوزیشنز کے اندر اکراس دی آئل ان کی عزت تھی, عزت ہے. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کلین اسٹریٹ اپ انٹیگریٹی والے لوگ ہیں تو والے شخص ہیں, تو وہ پیپلز پارٹی چلے جائیں, ان کے جو بھی چوائسز ہوں گی. کل جس طرح بھی بتایا گیا کہ کل اس میں کوئی پریس کانفرنس ہوگی, ہم ان کی وجوہات سن لیں گے. پی ٹی آئی کو اپنی تھوڑی انٹرنل سوچنی چاہیے باتیں کہ اس طرح کے لوگ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی لیکن اس کے بیانڈ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ چڑھ گئے بس کے اوپر, پھر آ کے اسلام آباد میں اتر گئے, اور نواز شریف صاحب نے پھر سے فون کال کر لی مولانا صاحب کو, اور مولانا صاحب نے پھر سے ایک ٹویٹ بھیج. او بھائی کیا آس لگائے بیٹھے ہیں؟ میں نے ابھی حبیب صاحب سے کہا کہ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, کیا آس لگائے بیٹھے ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے آر پار کرنا تھا. یہ وہی لوگ ہیں نا جو ہم سب کو لے گئے اسلام آباد کے اندر اور کہا کہ بس یہ 31 دسمبر, پھر 31 دسمبر گزر گیا, انہوں نے کہا 31 جنوری, پھر 31 جنوری گزر گیا, انہوں نے کہا 31 مارچ. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے چلنا تھا اسلام آباد سے اور گجرانوالہ آتے آتے حکومت گر جانی تھی. بھائی یہ وہی لوگ ہیں نا. کیا آپ کا, میں تو آپ سے صحیح بات بتاؤں فاروق نسیم صاحب میری تو شاید نہیں بات سنتے, لیکن اگر لا منسٹریز پہ ٹیکس لگا دیں نا اس بات پہ کہ جب بھی ہمارے سیاستدان اپنا جمہوری اظہار رائے استعمال کرتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ بس ہم نے گرا دی حکومت, بس ہم نے گرا دی حکومت, تو 100 روپیہ ایک جگہ کے اوپر وہ ڈال دیا کریں اور آگے کی کہانی چلائیں. میں آپ کو بتاؤں ہم سب اس بات میں شامل ہوں گے کہ اب پھر سے بتائیں کب گرے گی حکومت, اب پھر سے بتائیں, تو 100 روپیہ ڈالتے نہیں. پاکستان میں تو یہ روز کی خبر ہے. کل خدا نخواستہ کوئی اوپر نیچے کوئی اور بات ہو گئی, کوئی خطے کے اندر اوپر نیچے بات ہو گئی, تو ہم اس کے پیچھے چل جائیں گے. پرسوں پھر سے پتہ چلے گا کہ مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی. ان بازوؤں میں یہ دم نہیں نظر آ رہا, لیکن ڈیولپمنٹ تو نظر آ رہی ہے نا. ہاں ان بازوؤں میں دم کب آئے گا؟ ابھی بھی نہیں. ان بازوؤں میں دم تو اتنا ہی ہے نا جتنا پہلے تھا. دم کب آئے گا؟ جب کچھ نیوٹرالٹی کے اندر مزید تقویت آئے گی تو شاید بازوؤں میں بھی دم آ جائے. حبیب صاحب, آپ جو سوال میں نے ساتھ صاحب سے بھی کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں, سیاسی تجزیہ آپ کا کیا کہتا ہے, اس ساری صورتحال کے باوجود اپوزیشن کا کانفیڈنس بھی اپنی جگہ, پھر یہ جو خبریں آ رہی ہیں دوسری پارٹیز میں شمولیت کی, بقول آپ کے چند اور لوگ بھی ہیں جو ادھر ادھر رائٹ لیفٹ جا رہے ہیں, پھر بات آخر رکی کدھر ہے؟ 2013 کی بات ہے, 2013 کا الیکشن ابھی نہیں ہوا تھا, دسمبر جنوری کی بات ہے شاید, جنوری کی تو یا فروری کی, اب مجھے یاد نہیں ہے. حضرت قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک احتجاجی یہاں سے جلسہ لیا, ان کے پاس 8-10 ہزار آدمی تھے, اور وہ جا کے براجمان ہو گئے جناح اسلام آباد میں. 2013 میں یہ الیکشن ابھی نہیں ہوا, پیپلز پارٹی کے دور میں. تو یہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک سٹیج بھی لگا ہوا تھا, اور وہاں پہ کرینیں بھی تھی, اور بڑی مار دھاڑ کرتے ہوئے وہاں پہنچے, اور وہاں پہنچ کے حضرت نے اعلان کیا کہ بس حکومت ختم ہو چکی, وزیر اعظم کو ہم نے معزول کر دیا, صدر کو ہم نے معزول کر دیا, باقی جو چیز تکلفاً انہوں نے پٹواریوں اور کلرکوں کو معزول نہیں کیا تھا, ورنہ ہر عہدیدار کو انہوں نے اس کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اپنے منصب سے ہٹا دیا. سپریم کورٹ کو بھی مبارکباد دی گئی تھی, مبارک ہو. اچھا, اب جناب بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب دن چڑھا, یہ بات ہے رات کی, تو میں وہیں پہ موجود تھا,
میں نے حضرت کی بات سن کے میں نے بھی سمجھا کہ راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے. میں نے کہا بھائی ہو سکتا معزول ہو چکے جی. لیکن وزیر اعظم کا تم طراق بھی وہی تھا, ساری چیزیں وہی تھی. صحیح. تو کل جب حضرت مولانا فضل الرحمان مدظل العالی فرما رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ اب وزیر اعظم کو پروٹوکول دینا چھوڑ دیا جائے, تو مجھے بالکل شیخ الاسلام کی وہ بات یاد آ گئی. میں نے کہا حضرت کو یہ اتنا کمزور جملہ کہنے کی پتہ نہیں کیا ضرورت پیش آئی, یا دل کے اندر حضرت کے پتہ نہیں کیا خیال پیدا ہوا. کوئی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی خواب کی بھی بعض اوقات علماء غلط تعبیر کر بیٹھتے ہیں. یہ کس خواب کی تعبیر میں حضرت نے یہ جملہ فرما دیا؟ لیکن بہرحال ہمارے لیے تو جملہ قیمتی تھا, ہم تو حضرت کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے. تو اب بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی اگر پالیٹکس کلین ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد بے معنی ہے. اچھا. اور اگر پالیٹکس میں غلاظت اور نیوٹریلٹی کا ایلیمنٹ ہے تو پھر اس غلاظت اور اس سو کالڈ نیوٹریلٹی کے ساتھ مل کے چاہیں تو آپ وزیر اعظم بن جائیں, چاہے وہ بن جائیں, چاہے میں. اچھا صاحب ایک سیکنڈ, بس ایک جملے میں عملی سیاست میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں, جی, ایسا موقع جب آتا ہے تو گورنمنٹ کو خود کو ری اسٹرکچر کرنا ہوتا ہے. اب اتنی بڑی ان کے خلاف تحریک چل پڑی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا عمران خان کو, اپنی پارٹی کو اور حکومت کو. جی. اور حکومت کی اس ری اسٹرکچرنگ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی اہمیت بڑھ جائے گی. اچھا حبیب صاحب, صاحب ایک جملہ آپ کا بھی, ایک سوال مجھے چھوٹا سا حبیب صاحب بھی کرنا ہے, ہمیں اگلے ٹاپک کی طرف بھی بڑھنا ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں, تو اگر سب کچھ کلین ہے تو وہ بھی کہیں نہیں جا رہے؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے کہ ری اسٹرکچرنگ کی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ دراصل اسی کی طرف میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو یہ قربانی دینی پڑے گی تاکہ حکومت مضبوط ہو جائے. لیکن یہ بھی اس میں کچھ ٹائم ہے, پاکستان میں اتنی لمبی پریڈکشن کی نہیں جا سکتی, ورنہ مجھے تو ٹائم کا بارے میں کچھ اندازہ. سر صاحب آپ کا ایک جملہ, پھر میں اگلے ٹاپک کی طرف. دیکھیے میں گزارش کروں کہ میں حبیب صاحب کی بات سے تھوڑا سا اتفاق نہیں کرتا, اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر غلاظت اور نیوٹرالٹی چلتی رہی تو پھر یہ کام ہو جائے گا. دیکھیے نیوٹرالٹی کو غلاظت کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. نہیں, وہ جس طرح کی ہے میں گزارش کروں, نیوٹرالٹی کا مطلب یہ ہے ہماری سیاسی پارلنس کے اندر, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ادارے نے یا قوت نے یا شخص نے ہارس ٹریڈنگ روکی ہوئی تھی, اب وہ نیوٹرل ہو گیا تو ہارس ٹریڈنگ ہو جائے گی. یہی مطلب ہے کہ کسی نے روکا ہوا تھا, کسی کے کہنے کی وجہ سے حکومت کے نمائندے ان کی طرف تھے, اپوزیشن کے اس کی طرف تھے, اب وہ ہارس ٹریڈنگ کریں گے تو اس کی غلاظت ہارس ٹریڈنگ والوں کو دیں, ان کو نہ دیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. آپ ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, نہ کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں. ان کا ہارس ٹریڈنگ کروانے میں کچھ نہیں, کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہے. میں تمہارے مخالف کو کہوں کہ میں نیوٹرل ہوں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ملکی سیاست, سیاسی مسائل تو ہے ہی ہیں, لیکن ہمیں اور بھی جو مسائل فیس کرنے پڑے ان کی بات کرتے ہیں. FATF نے پاکستان کو جون تک حبیب صاحب گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. 27 نکات میں سے 26 تو ہم آلریڈی پورے کر چکے. ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. ہم اس وقت جو صورتحال ہے نا, ہم 28 بھی پورے کر لیں گے نا تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیٹف جو ہے بالخصوص پچھلے کچھ عرصے میں ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ دنیا میں کہیں جائیں, مجھے ریسنٹلی رشیا جب میں گیا تو میں نے وہاں پہ ڈالرز کو, امریکی ڈالرز کو روبلز میں تبدیل کرایا. یہاں سے پاکستان میں مجھے چند امریکی ڈالر لینے کے لیے مجھے اپنا شناختی کارڈ دکھانا پڑا, مجھے ان کی اپنی شکل دکھانی پڑی. اس کے بعد جا کے میرے پاس تھوڑے سے ڈالر آئے جو میں لے جا کے وہاں پہ روبل میں بدل سکتا تھا. میں وہاں پہ گیا اور وہاں پہ جا کے میں نے ایک پھولوں والی دکان سے بھی ڈالر دے کے روبل لے لیے اور پھر واپس روبل دے کے ڈالر لے لیے. اب بتائیے کہ پاکستان میں اتنا شدید مسئلہ ہے کہ ایک ڈالر آپ کو لینا مشکل ہے, اور دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو لہٰذا یہ ایک پولیٹیکل معاملہ بنا ہوا ہے, اور پھر جس طرح پاکستان نے کچھ پوزیشنز اپنی چینج کی ہیں تو اس کا ایک فطری نتیجہ, لیکن اب وہ وقت آ رہا ہے کہ شاید فیٹف جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہو جائے. یہ جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ سیاسی ہتھیار کے طور پر فیٹف استعمال ہو رہا ہے, پاکستان نے اپنی پوزیشن بھی چینج کی ہے, روس کا بھی حالیہ دورہ بھی کیا, یہ ساری صورتحال فیٹف پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس میں کیا دو رائے ہے, میں آپ کو اس سے تھوڑی سی آگے کی بات بتاؤں. امریکہ کے اگر آپ, اور امریکہ فیٹف effectively it's the same thing here, امریکہ کے اگر آپ چند کلوز ترین ایلائز کی بات کریں نا جنہوں نے کبھی منی لانڈرنگ نہیں کی نیچرلی, اس میں ایک انگلینڈ ہے, 2 فرانس ہے, 3 جرمنی ہے, 4 برطانیہ ہے, 5 روس ہے, 6 روس ہے, 7 امریکہ ہے. 7 ملک ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی نیچرلی. اس میں ایک انگلینڈ ہے, 2 فرانس ہے, 3 جرمنی ہے, 4 برطانیہ ہے.
इसराइल को चले नाम ले लें, और रीसेंट इश्यूज के अंदर यूएई भी अमेरिका के क्लोज तरीन दोस्तों में से, हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। आपको पता है कि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में और यूएन के इजलास में उन्होंने अब्सटेन किया और रशिया के खिलाफ वोट नहीं दिया, अब्सटेन किया, ना हक में दिया ना खिलाफ दिया। कल की अल जजीरा की हेडलाइन है कि यूएई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और डर्टी मनी के लिए ग्रे लिस्ट में उसका नाम कंसिडर हो रहा है। कल अगर वो वोट कर देते रशिया के खिलाफ तो अगले 50 साल भी नहीं हो रहा था। 2 दिन पहले उन्होंने एब्सटेन किया। कल गुज़िश्ता कल की अल जजीरा की हेडलाइन है कि यूएई के खिलाफ ब्लैक मनी और की वजह से उसको ग्रे लिस्ट के अंदर डालने की कंसिडरेशन होगी आने वाले इजलास में। अब मैं क्या कहूं कि इसमें कितनी शफाफियत है? इसमें उतनी ही शफाफियत है जितनी के हबीब साहब के दोस्तों की पॉलिटिकल पार्टी के दामन में है, उतनी शफाफियत ही इस एफएटीएफ हमाद अजहर पर उम्मीद है और उन्हें लगता है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की शराइ जल्द मुकम्मल कर लेगा। इसके साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।